किसने मारा है? किसने मारा बुआ को? तुम जाके पता कराओ बुआ की मौत कैसी हुई, फौरन जल्दी करो। ये काम बादशाह का नहीं, काम आपका है। मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मेरे लिए कुछ कर सकता है तो बादशाह को जाके मेरा पैगाम दे के मर्दों की तरह सामने आके मुकाबला करे। और फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। नहीं अम्मा, बादशाह ने कहा है वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। कहाँ है? वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। गुलाम और सुंदरी कहाँ होंगे? अंधेरी रात का समा होता है। एक पुराना सा मकान जहाँ हर तरफ खामोशी छाई हुई है। सुंदरी एक बंद कमरे में कैद होती है। इसके चेहरे पर खौफ साफ नज़र आ रहा होता है। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाती है और चीख कर मदद मांगती है, मगर बाहर कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ ग़ुलाम भी एक अलग कमरे में बंद होता है। वो भी परेशान होकर दरवाज़े को देखता रहता है और सोचता है कि आखिर उन्हें किसने अगवा किया है। सुंदरी रोते हुए कहती है कि क्या कोई है जो मेरी आवाज़ सुन सके, मगर सिर्फ इसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आती है। इसी दौरान अगवा करने वाला बादशाह का ससुर साया बनकर दरवाजे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, जैसे वो किसी बड़े साजिश में कामयाब हो गया हो। ग़ुलाम भी अपने कमरे में बेबसी से बैठा दुआ करता है कि कोई उन्हें बचाने आ जाए, मगर दोनों के दरमियान दीवारें और खामोशी हायल होती है। सुंदरी दरवाज़े पर खड़ी होती है। वो भी दरवाज़ा खटखटाती है कि कोई आ जाए मेरे मदद करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होती। दूसरी तरफ ग़ुलाम भी अपने कमरे में बैठा होता है, एक चेयर पर जो कि उसके हाथों पर रस्सी होती है, और वो भी बंद होता है एक चेयर में। वो भी दरवाज़े की तरफ देखता है कि कोई मेरी मदद करने के लिए आ जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बादशाह, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि ये बादशाह ने हमें अगवा किया हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये बादशाह का ससुर ने हमें अगवा किया हुआ है। फिर सुंदरी भी वहाँ पर खड़ी होती है, जो कि अपनी मदद के लिए यहाँ पर खड़ी होती है कि जो आए और हमारा मदद करे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होती है। फिर महल के अंदर एक बड़े कमरे में बादशाह, इसके वालिद, इसकी वालिदा और सुंदरी की माँ बैठे होते हैं। माहौल बहुत कशीदा होता है। बादशाह गुस्से में अपने वालिद से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी सुंदरी से करवाएंगे, लेकिन अब वो गायब है। बादशाह का बाप संजीदगी से जवाब देता है, मगर बात अधूरी रह जाती है। सुंदरी की माँ दरमियान में बोलती है कि मेरी बेटी अपनी मर्जी से गई है, किसी ने इससे नहीं भगाया। इस पर बादशाह की माँ सह लहजे में कहती है कि ये सब आपका प्लान है, आपने ही उसे भगाया है। दोनों माओं के दरमियान तकरार बढ़ जाती है। बादशाह भी चीनी से इधर उधर चल रहा होता है और कहता है कि मैं इसी हर हाल में तलाश करूँगा, चाहिए कुछ भी हो जाए। कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे पर शक कर रहा होता है और कोई भी सच मानने को तैयार नहीं होता। आखिर में बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और कमरे का माहौल मज़ीद कशीदा हो जाता है। सुंदरी की माँ कहती है कि मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि आप घर से जाएं या ग़ुलाम के पास जाए, वो ख़ुद ये फैसला कर चुकी है और वो बादशाह को कबूल नहीं करना चाहता, वो बादशाह को पसंद नहीं करना चाहती। फिर वो ग़ुलाम के साथ चली गई। मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से गई है, मेरा इसमें कोई प्लान नहीं है। फिर बादशाह की बीवी खड़ी होती है। वो भी सोच रही होती है अपने बारे में कि मेरे साथ ये क्या हो गया। बादशाह और सुंदरी की माँ
अम्मा पोपो खड़ी होती है। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है और एक दूसरे को कहते हैं। बादशाह उसे कहती है कि आपने ही सुंदरी को यहाँ से आपने सुंदरी को कहा है कि यहाँ से चले जाओ और गुलाम के साथ निकाह करो, लेकिन वो उसको कहते हैं गुस्से में कि नहीं, मैंने उसको नहीं कहा, उसने ये फैसला ख़ुद कर लिया है और उसने ये ख़ुद कहा है कि मैं ग़ुलाम को पसंद करती हो, इसलिए वो ख़ुद यहाँ से चली गई है। लेकिन बादशाह का दिल नहीं मान रहा होता है। वो मुसलसल बोलता रहता है कि आपने ही सुंदरी को यहाँ से छोड़ने के लिए आपने उसको कहा है। लेकिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। कमरे में संजीदगी नज़र आ रही होती है, लेकिन फिर वो खामोश हो जाती है। बादशाह उसे कहती है कि अगर सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे सुंदरी बहुत पसंद है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मेरी शादी जो लड़की के साथ हुई है मैं उसको कबूल नहीं करना चाहता। वो फिर अपने बाप की तरफ देखता है और अपने बाप को कहता है कि बाबा, अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली सुंदरी तो फिर मैं ये लड़की को तलाक़ दे दूँगा, क्योंकि मुझे सुंदरी पसंद है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे सुंदरी पसंद है, तो इसलिए अगर मुझे सुंदरी नहीं मिली और या सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं आपको और आपके पूरे ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मुझे सुंदरी चाहिए हर हाल में। आप लोगों ने सुंदरी को कहा मुझसे पनाह किया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि सुंदरी मेरे हवाले कर दो। फिर वो कमरे में खामोशी छाई हुई है। उसका बाप बैठा होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर ये किसने किया, कि सुंदरी कहाँ चली गई। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। बादशाह उसे कहते हैं कि बाबा, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो फिर सुंदरी कहाँ गई, सुंदरी किसकी हुक्म पर चले गए और घर से वो कैसी चली गई, क्योंकि मैंने तो दरवाज़े पर लोग खड़ा कर दिया था। वो भी कहता रहता है कि यहाँ पर तो सुंदरी नहीं गई, तो फिर ये आप लोगों का प्लान है। आप लोगों ने ही सुंदरी को यहाँ से निकलवाने के लिए आप लोगों ने कहा है। अगर सुंदरी को कुछ हुआ या और जगह चले गए या उसका निकाह ग़ुलाम के साथ हुआ तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसका बाप उसे कुछ नहीं कहता। वो अम्मा पप्पू से कहते कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, आप हर बार हम पर आ रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने मर्ज़ी से गई है, यहाँ पर किसी को पता नहीं चला, तो इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से चली गई है। और वो उसको ग़ुलाम पसंद था, तो इसलिए वो ग़ुलाम के साथ ही निकाह करेंगे। लेकिन जब वो ये बात सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अम्मा पापा को कुछ नहीं कहता। और वो कहते हैं कि ये अगर जब तक मैं ज़िंदा हो तो ग़ुलाम के साथ इसकी शादी मैं करने नहीं दूंगा। फिर सुंदरी ऐसी क़ैद खाने में होती है, मगर इस बार इसकी नज़र अचानक खिड़की की तरफ जाती है, जहाँ से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही होती है। वो हैरान होकर खिड़की के करीब जाती है और ज़ोर ज़ोर से ऐसे खटखटाती है, उम्मीद करती है कि शायद कोई बाहर सुन ले। वो बार बार आवाज़ देती है, कोई है जो मुझे यहाँ से निकाल दे। मगर बाहर खामोशी होती है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो थक कर ज़मीन पर बैठ जाती है। वो आसमान की तरफ देखकर दुआ करती है कि कोई मोजज़ा हो जाए और वो इस क़ैदखाने से आज़ाद हो जाए। मगर वक्त गुज़र जाता है और कोई नहीं आता। वो वहाँ पर बैठी होती है, आसमान की तरफ देखती है और दुआ करती है बार बार कि कोई आ जाए और मुझे यहाँ से निकाल दे। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा होता है और एक खिड़की होती है जो कि उससे थोड़ा सा रोशनी आती है। फिर महल में सब लोग एक जगह जमा होते हैं कि अचानक एक पुलिस वाला अंदर आता है और संजीदगी से ख़बर देता है कि बुआ को किसी ने गोली मार दी है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। बादशाह गुस्से में आकर कहता है,
کس نے کیا یہ سب؟ پولیس والا اسے تفتیش کرنے کا کہتا ہے۔ اسی دوران سندری کی ماں الزام لگاتی ہے کہ یہ سب آپ کے باپ کا کام ہے۔ بادشاہ کا باپ فوراً انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ماحول مزید خراب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے باپ کی طرف غصے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ سچ نکلا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ کی بیوی بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ وہ حیران ہو کر سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ پھر سندری کی ماں صبر سے جواب دے جاتا ہے۔ وہ غصے اور دکھ کے ساتھ بادشاہ کے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب آپ کے گھر والوں کا کام ہے۔ پہلے میری بیٹی کو غائب کیا اور اب یہ۔ بادشاہ کا باپ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں ہوتے ہیں۔ وہ بلند آواز میں کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں، لیکن ماحول اس قدر خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بادشاہ اپنی مٹی بند کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اگر یہ سب آپ کا ہاتھ ہوا تو میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں موجود سب لوگ چونک جاتے ہیں۔ بادشاہ کی ماں فوراً درمیان میں آتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا ہوش سے کام لو، ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا، مگر بادشاہ اس وقت کسی کے سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اس کی بیوی خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف اور الجھن صاف نظر آتی ہے۔ وہ آہستہ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ پولیس افسر سب کو سکون کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جلد ایسے مجرم تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہم سب کا تعاون چاہیے ہوگا۔ اسی دوران بادشاہ کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ اسے ہر طرف سازش نظر آتی ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلان ہے، کوئی ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ وہ اچانک رک کر سب کی طرف دیکھتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے کہ میں خود سچ تک پہنچوں گا، چاہیے مجھے ہر ایک کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کی آواز میں اتنا یقین ہوتا ہے کہ سب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ سندری کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی کو ڈھونڈو، مجھے صرف میری بیٹی چاہیے۔ کمرے کا ماحول غم، غصے اور شک سے بھرا جاتا ہے۔ آخر میں بادشاہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے کو دیکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر عزم صاف نظر آتا ہے۔ وہ آہستہ مگر مضبوط اور آواز میں کہتا ہے کہ اب کھیل ختم ہوگا، سچ سامنے آئے گا اور جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ بچے گا نہیں۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر زوم کرتا ہے اور سین ایک زبردست پین کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بادشاہ غصے اور بے چینی سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اب کیا ہوگا، اگر سندری کو کچھ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا۔ اس کی ماں بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی بھی کسی نے قتل کی ہو۔ وہ بہت حیران ہو جاتی ہے اور بہت خفا نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوچ میں ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کسی نے مار ڈالی ہو۔ اس کا باپ بھی ڈر رہے ہو کہ کئی بادشاہ ایسا قدم نہ اٹھائے کہ وہ اس سے ہمارا سب ذلیل ہوگا اور سب پریشان ہوگا۔ پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سندری کی ماں اور بادشاہ کی ماں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ بادشاہ کے باپ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ایسا قدم اٹھائے جس سے اس کا سسر بھی غصے میں آ جائے۔ تو پھر غلام کی ماں جو نماز پر بیٹھی ہوتی ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی نوکر آتا ہے اس کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ کل رات بوا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کو کسی نے گولی مار کر قتل کر دی ہے۔ جب غلام کی ماں یہ بات سنتی ہے تو وہ چونک جاتی ہے
और वो घबराते हुए कहती है अपने नौकर से कि क्या ग़ुलाम का क्या हो गया, और सुंदरी कहाँ है, ग़ुलाम कहाँ है, ग़ुलाम को कुछ तो हुआ नहीं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और उसकी माँ डर डर कर उसको कहते हैं कि ग़ुलाम अब कहाँ होगा, ग़ुलाम का क्या होगा। वो जो नमाज़ पर बैठी होती है आसमान की तरफ देखती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह मेरे ग़ुलाम को बचाए, मेरे ग़ुलाम को बद नज़रों से बचा के, और सुंदरी को भी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो अपने नौकर से कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए कि हमें पता लेकर जानी है कि ग़ुलाम कहाँ है और सुंदरी कहाँ है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होती है, लेकिन फिर वो उसी अपने नौकर से कहते हैं कि बुआ अगर किसी ने कत्ल कर दिया हो, लेकिन उसके पास तो ग़ुलाम भी था और सुंदरी भी थी, तो ये किसने किया। वो दोनों फिर आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसका नौकर उसे कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं जाकर ग़ुलाम और सुंदरी को उसका पता कर लगा लेता हूँ कि वो कहाँ है। फिर कहानी एक ख़तरनाक मोड़ लेती है। अंधेरी रात, सुनसान इमारत और दो अलग अलग कमरों में क़ैद दो ज़िंदगियाँ, सुंदरी और ग़ुलाम, दोनों एक दूसरे से बेखबर लेकिन एक ही साजिश का शिकार होते हैं। सुंदरी अपने कमरे में बेचैनी से बार बार दरवाज़ा पीट रही होती है। इसकी आवाज़ में खौफ और गुस्सा दोनों शामिल होते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहती है, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, तुम लोग कौन हो। मगर हर बार इसकी आवाज़ दीवारों से टकरा कर वापस आ जाती है। वो थक कर ज़मीन पर बैठ जाती है, आंखों में आंसू और दिल में बेशुमार सवालात। दूसरी तरफ ग़ुलाम एक अलग कमरे में क़ैद होता है। वो खामोशी से दीवार के साथ टेक लगा कर बैठा होता है, मगर इसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही होती है। अचानक दरवाज़ा खोलता है और चंद मशकूक लोग अंदर दाखिल होते हैं। ग़ुलाम फ़ौरन खड़ा हो जाता है और सख्त लहजे में पूछता है, तुम लोग कौन हो और हमें क्यों क़ैद किया है। इनमें से एक आदमी तंज़िया मुस्कुराहट के साथ साथ कहता है, ज़्यादा सवाल मत करो, बस वही करो जो हम कहते हैं। ग़ुलाम गुस्से में जवाब देता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम लोग गलत कर रहे हो। वो लोग इसे धमकी देते हैं कि अगर इसने बात न मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ग़ुलाम डट कर कहता है, मैं किसी गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं किसी गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। कमरे का माहौल कशीदा हो जाता है, जैसे कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला हो। इधर सुंदरी अब भी अपने कमरे में चीख रही होती है कि अचानक दरवाज़ा खोलता है, एक साया अंदर दाखिल होता है और जैसे ही रोशनी इसके चेहरे पर पड़ती है, सुंदरी चौंक जाती है। वो शख्स बादशाह का ससुर होता है। सुंदरी हैरत और गुस्से में कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो शख्स हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहता है, आखिर तुमने पहचान ही लिया, हाँ मैं ही हूँ, बादशाह का ससुर। सुंदरी गुस्से से पूछती है, आपने हमें क्यों अगवा किया, मैं और ग़ुलाम हमने आपका क्या बिगाड़ा है। बादशाह का ससुर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आता है और सर्द लहजे में कहता है, तुम लोगों का कसूर यही है कि तुम ज़िंदा ख़तरे में है। वो मज़ीद कहता है कि अगर तुम यहाँ से गायब हो जाओ, अगर तुम कभी वापस न जाओ तो मेरे बेटी की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर बादशाह ने तुम्हें ढूंढ लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुंदरी की आंखों में खौफ बढ़ जाता है, मगर वो हिम्मत करके कहती है, ये सब गलत है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो शख्स एक लम्हे के लिए खामोश होता है, फिर कहता है, मैं चाहता
تو تمہیں ابھی مار دیتا، لیکن نہیں، میں تمہیں ماروں گا نہیں۔ سندری چون کر پوچھتی ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ ہلکی سے ہنسی کے ساتھ کہتا ہے، میں تمہاری شادی غلام سے نہیں ہونے دوں گا، بلکہ تمہاری شادی مجھ سے ہوگی۔ یہ سن کر سندری کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ شخص سخت لہجے میں کہتا ہے، یہی ہوگا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ سندری روتے ہوئے کہتی ہے، آپ کو شرم آنا چاہیے، آپ ایک باپ کی جگہ ہے۔ مگر وہ شخص بے رحمی سے جواب دیتا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے صرف اپنے بیٹے کی زندگی بچانی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے، میں تمہیں تمہاری ماں سے بھی دور رکھوں گا تاکہ تم ہر روز تڑپو۔ یہ سن کر سندری ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ادھر غلام اپنے کمرے میں بے چین ہو کر ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، مجھے سندری کو بچانا ہوگا، چاہیے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی چہرے پر عزم نظر آتا ہے، مگر دروازہ بند ہے اور باہر پہرا ہے۔ وہ بے بسی سے دیوار پر ہاتھ مارتا ہے، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ واپس سندری کے کمرے میں بادشاہ کا سسر دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے، سوچ لو، تمہارے پاس وقت کم ہے۔ دروازہ بند ہو جاتا ہے اور سندری اکیلے رہ جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے، جیسے کسی امید کی تلاش میں ہو۔ وہ آہستہ آواز میں کہتی ہے، بادشاہ، اگر آپ مجھے بچا سکتے ہیں۔ کمرے میں صرف اس کی سچکیاں گونج رہی ہوتی ہے۔ کہانی ایک خطرناک سپنج پر آ کر رکتی ہے، ایک طرف سازش، دوسری طرف بے بسی، اور درمیان میں دو زندگیاں جو اندھیرے میں قید ہیں۔ کیا غلام کوئی راستہ نکال پائے گا؟ کیا بادشاہ سچ تک پہنچ پائے گا؟ اور کیا سندری اس ظلم سے بچ سکے گی؟ لیکن بادشاہ کا سسر غصے میں کہتا ہے اور اس کو موڑ دیتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میری شادی آپ کے ساتھ ہی ہوگی۔ لیکن سندری جب یہ باتیں سنتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں ڈر نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت کر کے اسے کہتی ہے کہ ایسا کچھ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ ارمان آپ کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، نہ میں بادشاہ کے ساتھ شادی کروں گا اور نہ آپ کے ساتھ ہی کروں گا، میری شادی ہوگی صرف غلام کے پاس۔ اگر آپ لوگوں نے غلام کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر وہ دونوں اندر کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب درمیان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں، لیکن بادشاہ کا سسر پھر بھی اسے کہتی ہے، وہ اس کو ڈرا رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے میرے بیٹی کا زندگی عذاب بنا کر رکھا ہوا ہے، اگر میں آپ کو مار دوں تو سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کا بادشاہ کا سسر باہر آنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پھر جب جاتے ہیں تو پھر اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی ہی کروں گا، لیکن سندری اسے غصے میں کہتی ہے کہ یہ ارمان آپ کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، میرا نکاح ہوگا غلام کے پاس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر وہ پھر سے غصے میں اسے کہتی ہے کہ ہمارا نکاح آپ کے ساتھ ہی ہوگا اور میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن آپ نے میری بیٹی کا زندگی عذاب بنا کر رکھا ہوا ہے، میں اگر آپ کو مار دوں تو سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور سندری کی آنکھوں میں ڈر صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت کر کے اس کو جواب دیتے ہیں۔ ماحول کا اندرونی منظر ہوتا ہے، فضا پہلے ہی پریشانی اور بے یقینی سے بھری ہوتی ہے۔ بادشاہ حال میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر تھکن، غصہ اور فکر سب کچھ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا ہے جیسے کسی خبر کا انتظار ہو۔ اچانک دروازہ کھولتا ہے اور پولیس آفیسر چند اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کی چال میں سنجیدگی اور چہرے پر سختی ہوتی ہے۔ وہ سیدھا
بادشاہ کے سامنے آ کر کہتا ہے ہم نے قاتل تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی ہے، جنہوں نے بوا کو گولی ماری ہم نے انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ بادشاہ فوراً آگے بڑھتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے کوشش نہیں، مجھے نتیجہ چاہیے، مجھے جاننا ہے کہ یہ سب کس نے کیا۔ پولیس آفیسر سر ہلا کر کہتا ہے ہم پوری طاقت لگا رہیں گے، جلد سچ سامنے ہوگا۔ بادشاہ بے چینی سے چہل قدمی شروع کر دیتا ہے، اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے سندری کی صورت یاد آتی ہے، اس کی آواز، اس کی بے بسی۔ پھر اچانک غلام کا خیال آتا ہے، اس کی وفاداری اور اس کا ساتھ۔ بادشاہ رک کر خود سے کہتا ہے یہ سب ایک ہی سازش ہے، کوئی ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد دونوں نظر آتے ہیں۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے میں تم سب کو ڈھونڈ نکالوں گا، کوئی نہیں بچے گا۔ دوسری طرف پولیس آفیسر اپنے اہلکاروں کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور سیدھا ان نوکروں کے پاس پہنچتا ہے جو اس رات محل میں موجود تھے۔ ایک کمرے میں سب نوکر ڈرے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نظریں نہیں ملا رہا ہوتا۔ پولیس آفیسر اندر آ کر زور سے کہتا ہے سب سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کمرے میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ وہ ایک ایک کو غور کر دیکھتا ہے اور سخت آواز میں پوچھتا ہے سچ بتاؤ، بوا کو کس نے مارا ہے؟ نوکر گھبرا جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں دیتا۔ پولیس آفیسر مزید غصے میں آ جاتا ہے، وہ میز پر زور سے ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کس نے قتل کیا ہے اور تم سب یہاں موجود تھے؟ ایک نوکر ہمت کر کے آہستہ سے کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم صاحب، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ پولیس آفیسر ایسے گھورتا ہے اور کہتا ہے جھوٹ مت بولو، سچ چھپانے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ باقی نوکر اور زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک نوکر کے چہرے پر گھبراہٹ کچھ زیادہ نظر آتی ہے۔ پولیس آفیسر فوراً اس پر نظر جما لیتا ہے اور اس کے قریب جا کر کہتا ہے تم تو کچھ چھپا رہے ہو، بتاؤ کیا دیکھا تم نے؟ وہ نوکر پھر غلام اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے ایک چیئر میں، وہ خاموش کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ غلام کی نظریں دروازے کی طرف ہوتا ہے کہ اچانک اندر کوئی لوگ داخل ہوتے ہیں۔ وہ غلام کے پاس آ کر غلام کو کہتا ہے کہ غلام کھانا کھاؤ، ہم نے آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، آپ کھانا کھاؤ، پھر ہم آپ کو پیٹ بھر کے مار دیں گے۔ لیکن غلام اسے کہتے ہیں کہ نہیں، میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں سندری کے ساتھ نہیں ملا، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لیکن وہ لوگ غلام پر زور دیتا ہے کہ آپ کھانا کھائے، ہم نے آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں اور کھانا کھائے پھر ہم آپ کو ماریں گے۔ لیکن غلام اس پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں سندری کے ساتھ نہیں ملا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر آپ میں دم ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ میری ایک میسج بادشاہ کو پہنچاؤ، بادشاہ کو ایسا کہو کہ غلام آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پھر سے اسے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، کھانا کھائے پھر ہم آپ کو مار دیں گے، ہم آپ کو ایسا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن غلام بار بار انکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سندری بھی ایک الگ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لوگوں نے ان کو بھی اغوا کر رکھا ہوا ہے ایک کمرے میں جو کہ قید خانے کی طرح ہے۔ وہ سندری بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ
غلام اب کہاں ہوں گے؟ ان لوگوں نے ایسا نہ ہو کہ غلام کو کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی آئے ہمارے پاس اور دروازہ کھولے تاکہ میں غلام کے ساتھ ملوں اور ہمارا نکاح ہو جائے۔ سنتری روتی ہوئی دروازے کی طرف دیکھتی ہے اور آوازیں لگاتی ہے زور سے کہ کوئی آئے، دروازے کھولے، مجھے بچائے، میری مدد کرے، لیکن کوئی یہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ دروازہ بند ہوتا ہے۔ وہ اس کی سر کندھوں پر اس نے رکھی ہوئی ہے۔ وہ دروازے کی طرف پھر سے دیکھتی ہے کہ کوئی آئے، دروازہ کھولے، میری مدد کرے۔ غلام کہاں ہے اب؟ وہی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر کا منظر ہوتا ہے جہاں ہر طرف بے چینی اور ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بیوی اپنے کمرے میں خاموشی بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر فکر صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران بادشاہ کی ساس کمرے کے باہر سے آواز دیتی ہے، بیٹی میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ بادشاہ کی بیوی آہستہ مگر تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیتی ہے، نہیں اماں، پلیز میرے لیے ناشتہ نہ لائے، یہاں پہلے ہی بہت ٹینشن ہے، اتنے بڑے مسئلے چل رہے ہیں، میرے دل نہیں چاہ رہا۔ ساس دروازہ کھول کر اندر آتی ہے اور نرمی سے کہتی ہے، بیٹی ایسے وقت میں خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کہنا ضروری ہے۔ مگر وہ پھر انکار کرتے ہوئے کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ساس ایسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے، جی وہ ذہنی طور پر زیادہ دباؤ میں ہو۔ ادھر حال میں بادشاہ پولیس آفیسر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں، یہاں پر ہمارے گھر میں بہت باتیں چل رہی ہے۔ بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو بالکل تیار نہیں ہوں۔ میری ماں اور آپ لوگ سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو کہ میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کی، آپ نے انکار کیوں نہیں کی؟ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم سب لوگ یہاں آ رہے ہوں گے تمہارے ساتھ، ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ پھر بادشاہ کے نوکر یہاں پر غلام کے نوکر یہاں پر ہوتے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک پولیس والے آتے ہیں جو کہ وہ بادشاہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر سندری جو کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں سندری کا کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہم سندری کا مجھے پتہ ہے، اس لیے آپ لوگ یہاں سے جائیں، ہم آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے جائیں اور اپنے کام سے ہی کام رکھیں۔ لیکن وہ پولیس والے اس کو کہتے ہیں کہ سچ بتاؤ، میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا، لیکن آپ نے اگر ہمیں نہیں بتایا کہ سندری کہاں ہے، یا آپ نے اگر ہمیں سندری تک رسائی نہیں دی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اندر جائیں، لیکن تھوڑا صبر کریں، میری بہن نماز پڑھ رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ وہ اچانک دروازے کو دھکا دیتا ہے اور دروازے کو کھولتا ہے۔ جب وہ دروازے کو کھولتا ہے تو وہ اندر داخل ہوتی ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوتی ہے تو اس کی نظر اچانک غلام کے ماں پر پڑتی ہے، جو کہ وہ ایک نماز پر بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ وہ جب سلام کرتی ہے تو وہ لوگ اس نوکر کو نہیں چھوڑتے، وہ دھمکا رہے ہوتے ہیں، اس کو مارتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ سندری کا ہمیں بتاؤ، سندری کہاں ہے، اگر آپ نے ہمیں نہیں بتائے تو ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ سندری کہاں ہے۔ پھر وہ دروازے کو دھکا دیتے ہیں، اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کی نظریں غلام کی ماں پر پڑتی ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ دعا پھر سے کریں گے، لیکن
اب دعا بادشاہ کے دربار میں کریں گے۔ بادشاہ نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے، بادشاہ کے حکم پر ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے بادشاہ کے دربار پہ، فیصلہ اب وہاں پر ہی ہوگا۔ لیکن آپ نے سندری کو کہاں لے کر آئے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بادشاہ کے محل پر لے کر جائیں گے، وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ اب آپ اٹھ جائے، نماز آپ نے پڑھ لیا، اب ہم آپ کو بادشاہ کی طرف لے کر جائیں گے، وہاں پر بات ہی ہوگی۔ پھر وہ اچانک اس کے ساتھ اٹھتی ہے، اچانک ماحول اس طرف لے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے گھر میں خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ بادشاہ کے باپ ایک کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس بادشاہ کی ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے خاموشی سے، وہ بھی سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بادشاہ کے باپ اچانک سے کہتا ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، بادشاہ نے یہ کیا غضب بنا کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کی شادی بھی کرائی لیکن پھر وہ بھی ہمارے بات نہیں مان رہے، اپنے ضد کر رہے ہیں۔ پھر سندری کی ماں اسے کہتی ہے کہ بادشاہ کا تو آپ کو پتہ ہے وہ بہت ضدی ہے، لیکن ہمیں ایسا کرنا چاہیے، جو بھی وہ مانگے تو ہمیں چاہیے کہ وہ اس کو دے دے۔ وہ سب لوگ محل میں بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کے باپ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو کہ ہم سب اس کی وجہ سے ذلیل ہو جائے۔ آپ کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کے سسر کا تو آپ کو پتہ ہے وہ بہت ضدی آدمی ہے اور بہت خطرناک آدمی ہے، تو اس لیے آپ کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ پھر بادشاہ اچانک آتا ہے، وہ اپنی گاڑی سے اترتی ہے، گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، گاڑی سے نیچے آتے ہیں، وہ اپنے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، گاڑی اس کی پیچھے ہوتی ہے، وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں نے تو غلام کی ماں یہاں پر لے کر آئی ہے، پولیس والے نے تو مجھے بتایا کہ میں نے سندری کے ماں کو یہاں لے کر آئی ہے، بادشاہ کی ماں بھی یہاں پر موجود ہے، تو اس لیے غلام کی ماں بھی یہاں پر انہوں نے لے کر آئی ہے، تو اب میں کیا فیصلہ کروں گا۔ جب وہ گھر پر پہنچتا ہے اور غلام کے ماں کو دیکھتی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں۔ پھر بادشاہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے، اپنے کمرے میں دیکھتا ہے تو وہاں پر غلام کی ماں بیٹھی ہوتی ہے، سندری کی ماں، یہاں پر سب لوگ اس کی ماں باپ اور پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہتھ کڑے کس نے اس کو پہنائے ہیں، پولیس والے کہتے کہ یہ ہم نے یہاں پر لے کر آئی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ہتھ کڑے پہنائے، تو وہ فوراً اسے کہتے ہیں کہ اس کو کھولو، میں نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، ہم نے اس کو جیل کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے، ہم نے اس سے صاف باتیں کرنی ہے کہ سندری کہاں ہے، اب کے بیٹے نے اس کو کہاں پہنچائی ہے۔ وہاں پر کہانی ایک خطرناک موڑ کی طرف لے جا رہی ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا غلام یہاں سے آزاد ہو جائے گا اور ان دونوں کے شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا یا نہیں، یا بادشاہ اس کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کے ساتھ شادی کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے دے دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک بھی دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔